हेलो, मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे बीटीसी डेली अपडेट, एल सल्वाडोर बिटकॉइन एनिवर्सरी और फैटफ, क्या फैटफ पाबंदी लगाने जा रहा है और उसके हवाले से रेगुलेशंस। जी तो हम चलते हैं बिटकॉइन डेली अपडेट की जानिब। दोस्तों, ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। जैसे कल हमने मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ पर बात की थी और आपके सामने हमने लाइंस ड्रॉ की थी, तो दोस्तों उन्हीं लाइंस की फिल वक्त रिस्पेक्ट कर रहा है। हमने ये चेक किया था कि ये दोस्तों मैं आपको लगा के दोबारा दिखा देता हूँ कि ये दोस्तों वन रिजेक्शन थी, ये सेकंड रिजेक्शन है दोस्तों, और ये है थर्ड रिजेक्शन। जी दोस्तों, ये रिजेक्शन हुई है इस वेज से जो लोअर हाई इन्होंने बनाया है, उस वहाँ लोअर हाई से इन्होंने रिजेक्शन ली है, लोअर हाई से ये रिजेक्शन लिया, लोअर हाई से ये रिजेक्शन लिया है। दोस्तों ये रिजेक्शन लिया है, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे आया है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। ये जो हमने ये लाइन लगाई है, ये यहाँ से बाउंस अप भी हो सकता है और यहाँ से डेड यानी कि 16 की जानिब, जहाँ पर बियर्स इसको कैच कर रहे हैं कि बियर यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं कि 70 से 16K की रेंज में ये आ जाए। दोस्तों 17,600 जो हमने लगाया है, अगर ये इतना ही ड्रॉप होता है जो कि ये लास्ट टू टाइम हुआ है 11%, 11%, 11%, 11%, तो दोस्तों ये हमारी लगाई गई जो हमने पहले से रेजिस्टेंस एक लगाई हुई थी, सपोर्ट लगाई हुई थी, वो सपोर्ट पे 17,600 पे 17,600 पे ये आ जाएगा। लेकिन फिल वक्त इसको इस एरिया ने सपोर्ट दी हुई है और ये मेजर एरिया है। मेजर एरिया 19,300 अबव है। ईमा 21 से ऊपर अगर जाएगा तो ये सेफ जोन में जाएगा, एक स्पोर्ट जोन में आ जाएगा, जो कि आलमोस्ट इस एरिया में जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है। और वहीं पर इसको रेजिस्टेंस का सामना है इस वेज की, ऑरेंज वेज जो आपको नज़र आ रही है। तो अगर ये इस वेज को ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों ये ऊपर जाएगा और अपनी पुरानी पोजीशन जो इसकी 25 to 20 के दरमियान में जो फ्लक्चुएशन ये कुछ अर्सा करता रहा है, वहाँ पे ये चला जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वहाँ पर जाता है और दोबारा, जो कि इसने एक शोल्डर और एक हेड मुकम्मल किया हुआ है, और अगर ये दोबारा से यहाँ पर ट्रेड होकर ऊपर जाता है तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। तो अगर ये दोस्तों यहाँ पर ट्रेड होकर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर अगर बनता है तो ये बुलिश होगा, और बुलिश होने के बाद ये 23 की रेंज में इजीली चला जाएगा। लेकिन उसके लिए इसको राइट शोल्डर बनाना ज़रूरी है, जो कि अभी तक इससे नहीं बन रहा। जी तो ये थी क्विकली, कोई नई इसमें इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही है, कोई वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है, कोई चार्ट में पंप नज़र नहीं आ रहा है, तो फिल वक्त बड़ा स्लो बिहेव कर रही है क्रिप्टो जो है ओवरऑल। जी तो अभी हम चलते हैं एक अच्छी न्यूज़ की तरफ, वो है जी एल सल्वाडोर। जी एल सल्वाडोर ने जी अपनी एनिवर्सरी, कल उसके दिन हुए हैं मुकम्मल, जो कि उसने एनिवर्सरी अपनी उसकी थी बिटकॉइन होल्डिंग के हवाले से। बिटकॉइन को उसने एज ए लीगल टेंडर 1 साल पहले उन्होंने अनाउंस किया था, तो वाहिद मुल्क बन गया था कि एज ए कंट्री किसी मुल्क ने एज ए लीगल टेंडर जो है वो बीटीसी को अलाउ किया था। तो इस पे जी उन्होंने ख़ताब किया है। ख़ताब करते हुए नय्यब बुकेले जो इनका प्रेसिडेंट है, तो बुकेले ने कहा है कि जो अडॉप्शन है उससे बेनिफिट हुआ है 70% ऑफ लोकल पॉपुलेशन का, और वो पॉपुलेशन वो थी जो जिनकी एक्सेस नहीं थी बैंकिंग चैनल में, और उनकी एक्सेस हुई है इजी बैंकिंग चैनल में। तो दूसरा उन्होंने ये बताया है कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ कि हमने 51-52,000 पे परचेजिंग की थी और इस टाइम 19K पे आया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हमने होल्डिंग्स अपनी स्ट्रॉन्गली होल्ड किया हुआ है और इससे हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
تیسرا انہوں نے کہا جی کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس سے US ڈالر ہمارے ملک میں آیا ہے اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی اٹریکٹ ہوئی ہے، کیونکہ ریگولیشنز بڑی کم ہو جاتی ہیں جب بینکنگ چینل کو ریز کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے بینکنگ چینل ریز کر دیا ہے اور بٹ کوائن کا ایز اے لیگل ٹینڈر لے لیا ہے، تو ہر کوئی چاہے گا کہ پیسہ بنائیں اور ایسی منی کہ جس میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، نہ کوئی ادارہ اس کو پوچھ سکے، نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہو، نہ کہیں پہ اس کا کوئی جیسے بینک ایک ریکارڈ اور ایک مکمل منظم ایک وے آف ڈی سینٹرلائز اور سینٹرلائز میں یہی تو فرق ہے کہ بینک جو ہے سینٹرلائزڈ اکانومی ہے، تو ڈی سینٹرلائز جو ہے وہ بٹ کوائن ہے. تو اس میں دوستو یہ اٹریکٹ تو کرے گا، جو فارنرز ہیں انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، جس سے انہوں نے کہا جی کہ بڑی جابز کریٹ ہوئی ہیں. ابھی اس وقت جب 52 پہ انہوں نے لیا تھا تو ابھی تک یہاں پر آلموسٹ 60% جو ہے وہ کرپٹو ڈاؤن ہوا ہے. تو جی ابھی اس ٹائم انہوں نے جو ہولڈنگز کی ہوئی ہیں ٹوٹل وہ 2381 BTC سو فار انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، جو آلموسٹ $62 ملین کی ہولڈنگز ان کی بن رہی ہیں. تو اس چونکہ ان کا اینیورسری تھی تو اس پہ میک ڈونلڈ اور گلوریا جینز اور دوسری کئی جو ٹاپ برانچ ہیں انہوں نے بٹ کوائن کو ایز اے پیمنٹ ایکسیپٹ کیا ہے. جی تو تیسرا دوستو سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ تیسرا ہے، وہ یہ ہے کہ فیٹف کیا کرپٹو کے حوالے سے کوئی ایکشن لینے جا رہا ہے، جس پہ جی بڑی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور بڑی تشویش ہے، کافی لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو حقیقت بتا دی جائے کہ کیا کچھ ہو بھی رہا ہے یا کچھ نہیں ہو رہا اور ویسے باتیں ہو رہی ہیں. جی فیٹف کی ہم ویب سائٹ پہ چلتے ہیں. جی یہ فیٹف کی ویب سائٹ ہے، اس پہ انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا. اور پہلے تو یہ سمجھیں کہ وہ فیٹف کرنا کیا چاہ رہا ہے. فیٹف کا آپ کو پتا ہوگا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ٹیررزم کے حوالے سے فائنینسنگ اور اوور آل تمام اس کو چیک کرتی ہے، اور پاکستان فیٹف G20 کے اندر آتا ہے، اس لیے بتانا زیادہ ضروری ہے. جی انہوں نے بتایا کہ جی پہلے جو ٹیررسٹ ہیکر وہ کیا کرتے ہیں جی، ہیک کرتے ہیں کمپیوٹر، وہاں سے چراتے ہیں ڈیٹا. ڈیٹا کیا چراتے ہیں جی، ڈیٹا وہ کوئی عام پرسنل لوگوں کا نہیں چراتے، وہ ڈیٹا چراتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کا، بڑے بڑے مافیاز کا، بڑے بڑے لوگوں کا، جن کا ڈیٹا چرانے سے ان کو کچھ مل سکے. جی اب وہ ڈیٹا چراتے ہیں، ڈیٹا چرانے کے بعد ان کو کرتے ہیں بلیک میل. وہ کہتے ہیں جی ہمیں رینسم دیں، اتنا بتا دیں، ورنہ ہم آپ کا یہ ڈی کوڈ کریں گے، ڈی کوڈ کرنے کے بعد فلاں فلاں جگہ پر ہم دیں گے، جو کہ آپ کی کمپنی، آپ کی پرسنل لائف، آپ کا پرسنل جو بھی انہوں نے ڈیٹا جس حوالے سے چوری کیا ہے وہ اس کو نقصان دے گا. جی رینسم پے ہوتا ہے. سیکنڈ آپشن یہ آ جاتا ہے جی، تو رینسم وہ جی منگواتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ ایز اے BTC جو ہے وہ آپ ہمیں رینسم پے کر دیں. اگر آپ ہمیں رینسم پے کر دیں گے تو فوراً ہم انکرپشن روک دیں گے آپ کے ڈیٹا کی اور اس کو ڈی کرپٹ کر دیں گے، یعنی کہ ختم کر دیں گے. تو جی رینسم پے ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ڈیٹا سیو کرنا ہے، وہ یہاں پر اپنا ڈیٹا سیو کر لیتے ہیں. رینسم پے ہو گیا. رینسم پے ہونے کے بعد وہ ایک والٹ کریٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے جہاں پر انہوں نے رینسم لینا ہوتا ہے والٹ کریٹ کرتے ہیں. یہ والٹ آ جاتا ہے جو کہ بٹ کوائن والٹ کوئی بھی وہ کریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ والٹ کیونکہ ان سیف ہے، جہاں سے کوئی بھی ایکسچینج اس کی ٹریل، کوئی ایکسچینج، کوئی عام بندہ اس کی ٹریل چیک کر سکتا ہے. اوپن والٹ ہوتا ہے، یہ پبلکلی آئیڈینٹیفائڈ ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر آ جاتا ہے. یہاں پر آنے کے بعد یہ وہ لیئرنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو اریز کر سکیں، اس کی جو ٹریل ہے وہ ختم کر سکیں. کیسے کرتے ہیں لیئرنگ؟ لیئرنگ دوستو ایسے کرتے ہیں کہ وہ ملٹیپل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ایسے ہی، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، جس کا کوئی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ میں کو ٹریڈنگ کرنی ہے. میں نے وہ ٹریڈنگ نہیں کرتے، وہ صرف اس کی منی ٹریل جو ہے وہ بار بار اس کو
ایک سرکل کرتے ہیں کہ بٹ کوائن سے ایتھیریم میں ڈال دی، ایتھیریم سے ایڈا میں ڈال دی، ایڈا سے فلاں میں ڈال دی، فلاں سے فلاں میں ڈال دی، فلاں سے فلاں سے میں ڈال دی، وہ دوستو اس کی لیئرنگ کر کے تو اس کا جو لنک ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اس کو۔ جی نیکسٹ جو آپشن آ جاتا ہے جی وہ آ جاتا ہے ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر۔ اس کے بعد وہ لیئرنگ کرنے کے بعد اپنا جو ان کی جو چوری کی جگہ ہے، مین جو والیٹ ہے، جو ٹریس ہونے کی جگہ ہے، اس کو جب وہ ریز کر دیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر کے پاس کہ جی ہمیں اس کو فیٹ میں چینج کر دیں۔ فیٹ کیا ہوتی ہے جی؟ یہ منی جو ہم پیپر منی ہم یوز کرتے ہیں بینک کی، تو وہ ایزیلی اس کو کلین وے میں ان کو بٹ کوائن دیتے ہیں ایز اے ٹریڈر، اور بینک ایز اے ٹریڈر جو ہے ان سے وہ لیتا ہے اور ان کو پیسے دے دیتا ہے، ڈالر کرنسی، جو کرنسی وہ جس ملک کی ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ سیکنڈ میں جی وہ کنورژن انٹو ریگولیٹڈ کرنسی، جی یہ اس کو جو بینک ہے اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں، اور ایز اے عام شہری کہ بینک کے پاس تو نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں اور جا کے اپنے وہ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو ان کی کنورژن ایزی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس کو سپینڈ کرتے ہیں۔ سپینڈ ظاہر ہے کہ وہ ہیکر ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ کون ہے، وہ جو جس طریقے سے اس نے یہ منی لی ہے وہ ظاہر ہے کہ غلط طریقے سے ہی اس کو سپینڈ کرے گا۔ پھر وہ سپینڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر مزید آگے اس کی کافی ساری وہ آ جاتی ہیں۔ جی تو دوستو اس میں جو فیٹ اپ ہے اس کو یہ ادراک ہے کہ جو ہے یہ ورچوئل منی ہے اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کے بڑے سارے بینیفٹ ہیں، یہ پیمنٹ ایزیئر ہے، فاسٹر ہے، انتہائی سستی ہے، آسانی سے موو ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس کی ٹیررزم روکنا ہے، اس کے ذریعے جو مال فنکشنز ہیں، مال ویئرز ہیں وہ روکنے ہیں، اس کے ذریعے جو ہیکرز پورے کے پورے وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں وہ روکنا ہے۔ تو دوستو اس میں کافی ساری انہوں نے پھر اس کی ڈیٹیل لکھی ہے۔ یہ ہر سال تقریباً جولائی یا کوئی ایمرجنسی ان کی جو چینجنگز آئیں تو ورنہ موسٹلی یہ جولائی کے اندر کچھ نہ کچھ قانون میں تبدیلیاں کرتے ہیں تاکہ اس کو سخت سے سخت کرتے جائیں اور ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ ابھی دوستو اس کی ایک ہی جو فیٹف نے بھی بتایا ہے اور جو ویسے بھی ایز اے ریڈر اور ایز اے اینالسٹ ہم اگر اس پہ انالیسس کریں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسے ہی اس کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ فیٹف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی اس کو بین اور فوراً پابندی کسی قسم کی نہیں لگنے جا رہی، نہ لگ سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم بہرحال ایک حقیقت تو ہے، ایک بڑی ٹریڈنگ اس کے اندر ہو رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم 3 ٹریلین تک اس میں ڈیٹا گیا ہے، تو ایسے تو نہیں اس کو کہ بین کر دیا جائے اور کوئی سخت، ہاں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، واحد حل ہے، ریگولیٹرز جو ہیں، ورچوئل ریگولیٹرز جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے فیٹف، اور فیٹف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اس طریقے سے مینیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہیکرز ہیں وہ منیمم ٹو منیمم ان پہ چانس ہو جائے، کیونکہ 100% تو فیٹ بھی نہیں محفوظ، اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹ کیسے ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کر دیتے ہیں منی کی، جو فیٹ منی ہے اس کی۔ تو وہ ریگولیشن ان کے ساتھ ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں دوستوں کہ وہ اس کو سیف، زیادہ سے زیادہ سیف بنایا جا سکے، محفوظ بنایا جا سکے، کہ اس کو ہیک ہونے سے کیسے بچانا ہے، اور اگر ہیک ہو جائے، اگر رینسم پے ہو جائے، اگر بٹ کوائن میں رینسم آ جائے تو اس کو کس طریقے سے ریسیونگ والیٹ اور لیئرنگ یہاں تک آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو فیٹ میں کنورٹ نہ کرے، جو اس نے یہاں سے رینسم لیا ہے وہ اس فیٹ میں چینج نہ کرے، چینج کرنے کے بعد وہ بینک میں نہ جا سکے، بینک میں جانے کے بعد وہ سپینڈ نہ کر سکے۔ تو اس کا ادراک جی فیٹ اپ کو بھی ہے، کوئی ایسے ڈائریکٹ پابندی کسی قسم کی نہیں لگنے جا رہی۔ تو ہوپ ویل کہ
امید ہے کہ بڑی بڑی جو ایکسچینجز ہیں اور اس کو ہولڈ کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریگولیٹری اتھارٹیز اور فیٹ اف بیٹھ کے کوئی اچھا نتیجہ نکال لیں گے. آج کے لیے جی دوستو اتنا ہی. کل پھر BTC کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.